बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक अल्लाह वाले ने अल्लाह की मदद से निकाह किया। इस वाक़े की मुकम्मल तफसील के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि इसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फ़कीर से दोस्ती की। वो नेक फ़कीर हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी कि जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती वो फ़कीर बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थीं, लेकिन एक बुरी आदत थी कि वो जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता है कि इसे अपने दरबार में ले आए, इससे निकाह नहीं करे बल्कि बगैर निकाह के इसके साथ जिंदगी गुजारे। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो इससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिना करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं ये बहुत बुरी बात है। बादशाह इसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि उसे हमेशा डांट देता और कहता, देखो मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और दिल में ये कहता कि कभी ना कभी तो बादशाह जरूर मेरी बात को समझेंगे। लेकिन इस दरवेश ने बादशाह का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक रोज बहुत ही तेज तूफानी बारिश हो रही थी तो फकीर की झोंपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फकीर को लेने गए तो इसकी बीवी ने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपनी बीवी और बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं, शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मुरम्मत करें। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की ये बात इस फकीर के दिल पर लगी, इसको बहुत बुरा लगा। इसने कहा, मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं इससे नहीं लेता। बीवी को इसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही ने बादशाह को ये सारी बात बता दी कि फकीर की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप इसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने इसे एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीज़ें और गुलाम हैं इतनी ही तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाज़त दो। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं, मैंने आपसे दोस्ती इसलिए नहीं की कि आपसे महल लूं या आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठा लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी हैं, लेकिन वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक नई झोंपड़ी मुरम्मत करवा ली है। अगले रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद इसे एक तालाब नजर आया। क्योंकि इसको भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लगी हुई थी, तो इसने सोचा कि क्यों ना पहले मैं खुद पानी पी लूं, फिर बादशाह को यहाँ लाकर पानी पिला दूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी भी जरूरी थी। पहले बादशाह की प्यास थी। पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी ये सोच ही रहा था, मैं बादशाह को यहाँ बुला लेता हूँ, तो इसकी नजर तालाब के करीब पत्थर की एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था बस इसके अंदर जान आ जाए और ये चलना शुरू कर दे। इसे मालूम था बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है, और अगर इसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो ज़रूर इसरार करेगा कि इसे महल में ले जाओ। इसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया और इस पत्थर की मूर्ति को इन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया, इसे तालाब का बताया। दोनों तालाब
کی طرف پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کو کہا تاکہ ان پر گوشت پکا کر کھانا کھایا جا سکے، اور خود وہیں آرام کرنے لگا۔ درویش قریبی گاؤں کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ یہاں وہاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہے۔ یہی سوچ کر بادشاہ جھاڑیوں کے پاس گیا تو پتھر سے بنی ہوئی ایک مورتی جھاڑیوں کے اندر اسے نظر آئی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، پر وہ بے جان تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ اس مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ وہ بادشاہ پہلے ہی عورتوں کا شیدائی تھا، تو فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے دوست، اسے میرے ساتھ لے چلو۔ فقیر نے کہا لیکن بادشاہ حضور، یہ مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی، لگتا ہے اسے کسی خاص عقیدت مند نے یہاں بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے، ہو سکتا ہے وہ ان کی مورتی ہو، دیوی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہوں۔ اگر آپ اسے یہاں سے لے جائیں گے تو بلا وجہ کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا اس مورتی پر دل تو بہت آ گیا تھا، لیکن اسے اس درویش کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، اب چاہے یہ مورتی کسی ہندو یا غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہی جانا ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا، بادشاہ حضور آپ اس طرح نہ کیجئے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس مورتی کی وجہ سے آپ اپنے دوست کی دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں دوستوں کے بیچ درار آ چکی تھی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے اور کہا تم یہاں سے جا سکتے ہو، تم نے میرا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے عاجزی سے کہا، بادشاہ حضور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، میں آنے والی آفت کو محسوس کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے۔ اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کا اس مصیبت سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں، جس کا حال بہت برا ہے، بادشاہ کی برابری میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، بادشاہ حضور آپ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا، سپاہیوں فوراً ادھر آؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص کو اٹھا کر یہاں سے دور پھینک دو۔ سپاہیوں نے درویش کو اٹھا کر جنگل سے باہر پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ مورتی تو یہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کو زمین سے اکھاڑ لو اور اس کو میرے محل میں لے چلو۔ یہ مورتی مجھے بہت پسند آئی ہے، اتنی حسین اور جمیل مورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپاہی تو بادشاہ کے حکم کے تابع تھے، انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اکھاڑنا چاہا، ہر طرف لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ گیا، زمین ہل رہی تھی، عذاب آ چکا تھا اور وہ سب زمین میں دفن ہو گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ بادشاہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر تھا، دھواں ہی دھواں۔ اچانک اس کے سامنے ہیبت ناک شکل کا ایک آدمی آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں ایک جادوگر ہوں، سامری جادوگر، تم نے ہماری مورتی کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تمہاری بلی دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم جانتے نہیں ہو میں کتنا طاقتور ہوں؟ اس جادوگر نے کہا، اگر تم اتنے طاقتور ہوتے تو زمین کے اندر نہیں ہوتے، تم نے ہمارے خدا کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا ہے۔ یہ پتھر کی دیوی جس پر تم اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور اسے اکھاڑ کر تم اپنے محل میں لے کر جانا چاہتے تھے، ہماری یہ مورتی اپنے ساتھ لے جا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہو؟
بادشاہ نے کہا مجھے یہ پسند آئی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ میرے کمرے میں رہے۔ اور وہ آدمی بولا ہماری دیوی ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور آج تم سب کی بلی اس کے سامنے چڑھائیں گے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ صحیح کہا تھا میرے دوست نے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ایک عورت کے فتنے میں اپنے دوست سے دور ہو گیا، اب تو وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر بادشاہ دعا کرنے لگا یا اللہ تو ہی مددگار ہے، میں بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا، اب تو وہ ہندو جادوگر ہم سب کے گلوں کو کاٹ دے گا اور اس دیوی کے آگے ہماری بلی کو چڑھا دے گا۔ یا اللہ ہم اس طرح کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد میں کسی بھی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میرا دوست مجھے سمجھاتا تھا کہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھو، میں نے اس کی بات نہ مانی اور آج میں اس مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یا اللہ ہمارے لیے مدد بھیج۔ جب وہ یہ دعا کر رہا تھا تو ایسا لگا کہ اسے کسی نے آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ درویش وہاں کھڑا تھا۔ میرے دوست تم یہاں پر؟ بادشاہ حضور میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اپنی منمانی کریں گے اور ضرور اس کے بعد کوئی آفت آئے گی، میں آ گیا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ بادشاہ کو طنز نہیں کر رہا تھا اور وہ ہندو جادوگر اس درویش کے پاس آیا اور کہا تم کیا اسے سمجھا رہے ہو؟ تم ہم سے بڑے نہیں ہو۔ درویش نے کہا میں جسے مانتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا بت ہے۔ یہ عورت جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو، تم اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، یہ تو خود بے جان ہے، یہ چل نہیں سکتی، لیکن ہمارا رب زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ یا حیو یا قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس درویش کی یہ بات سن کر جادوگر کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا اب میں تجھ پر بھی منتر پڑھ کر پھونکوں گا، تو جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم تیرے بادشاہ کو بھی مار دیں گے۔ جیسے ہی اس جادوگر میں منہ میں پڑنا شروع کیا، درویش نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ جو تجھے جھٹلا رہا ہے، یہ جو تیرا منکر ہے، یا اللہ تجھے چھوڑ کر یہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے انسانوں کو یہ کاٹ کاٹ کر ڈالتا ہے، یا اللہ اس اندھے کو دکھا دے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ درویش نے دعا کی تو اس پر اس مورتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے درویش کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور چلتی ہوئی اپنے عقیدت مند کے پاس گئی اور کہا تم میری عبادت کرتے ہو جبکہ میں تو ہل بھی نہیں سکتی۔ اپنے عقیدت مند کے پاس آئی، اس نے کہا بتاؤ میں نے تمہیں آج تک کیا دیا ہے؟ تم میرے آگے کتنے انسانوں کو بے گناہ مارتے ہو۔ اب ہندو جادوگر حیرانگی سے اس پتھر کی مورتی کو دیکھ رہا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ بول کیسے سکتی ہے؟ اس نے درویش کو پلٹ کر دیکھا اور کہا تم بھی جادوگر ہو، تم نے ضرور کوئی منتر پڑھ کر پھونکا ہے۔ درویش نے کہا یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا کمال ہے جو کہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو زندہ کرتا ہے پھر مار دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی نے اس پتھر کی بت کے اندر جان ڈالی ہے۔ اب تو تو مان جا اے خدا کے منکر، اب تو تو مان جا۔ اس جادوگر نے کہا ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے پاس اس درویش نے کلمہ پڑھایا اور وہ پتھر کی مورت جس پر بادشاہ عاشق ہوا تھا وہ بادشاہ کے پاس آئی اور کہا تم نے ہمیشہ غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھائی، تم نے شرعی کام نہیں کیا، لیکن اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، مسلمان ہو تو گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تم نکاح کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی، وہاں ان دونوں نے نکاح کیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔